Praise God. Hallelujah. 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 अच्छा कुछ लोग मुझे सेकंड सेशन में थोड़ा लग रहा है जैसे हम थक गए. थके? भूख तो नहीं लगी हुई है? अच्छा नहीं है, भूख तो लगी क्योंकि टाइम होने वाला है. तो भूख तो भाई साहब कह रहे हैं जी सर 2 बजे लगेगी, लेकिन खुदा की मर्जी हुई तो हम डेफिनेटली हम ज़रूर खाना खाएंगे और हम रफाकत रखेंगे जैसे भी पास्टर साहब. और बड़ा ही पावरफुल सेशन जो है रहा मेरे लिए भी. कई ऐसी नई चीज़ें थी उसमें सीखने के लिए. और मैं ये सोचता हूँ जब आज के दिन जो कि हम सब के लिए एक रिलैक्स करने का दिन था, लेकिन उस दिन में हमने क्या किया है, खुदा के नाम को अव्वल दर्जा दिया है. याद रखिए जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के नाम को अव्वल दर्जा देते हैं तो खुदावंद डेफिनेटली आपको दुनिया की बुलंदियों पर. याद रखिए मसीही लोग दूसरों से शायद बेहतर ना हो, लेकिन वो फ़र्क ज़रूर होते हैं. और आज आपने खुदा की हजूरी में आकर इस बात को क्या कर दिया है, साबित कर दिया कि आप लोग फ़र्क है. आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी जो तरजीहात हैं वो फ़र्क है. किसी शख्स ने कहा कि मसरूफियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती. देयर इज़ नथिंग लाइक बिजीनेस. मसरूफियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती. इट इज़ ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज़ कि जो तरजीहात हम किसी चीज़ को देते हैं. आपने इस बात को मुकद्दम जाना कि आप खुदावंद की हुजूरी में उसके नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी देने के लिए यहाँ पे आएँ और कुछ सीख सकें. हम जानते हैं कि आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है कि हम खुदावंद की हुजूरी में जो टॉपिक रखे गए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम क्या कर सकें, सीख सके हैं. और खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसकी तनबी जो है, यानी जिसकी इस्लाह जो है वो क्या करता है, खुदावंद रब्बुल फाज करता है. जैसे आज हमारे इस सेकंड सेशन का जो टॉपिक है वो है डिसाइपलशिप, यानी शागिर्दियत. तो ये मैं सोचता हूँ मेरे अजीज़ों याद रखिएगा कि जो शागिर्दियत है ये कोई एक दिन का, एक महीने का, एक साल का अमल नहीं है, बल्कि ये जब तक खुदावंद ना आ जाए हम उसकी सूरत में ढलते रहने का नाम है. ये कोई एक दिन इसमें छुट्टी भी नहीं है कि आप क्या करते हैं कि उस सूरत में ढलते जाते हैं. मैं चाहूँगा पहले हम को डेफिनेशन देखें कि शागिर्दियत के ताल्लुक से कि शागिर्द लफ्ज़ जिसको अंग्रेज़ी में हम डिसाइपल कहते हैं उसका मतलब क्या है. एक कॉमन सी डेफिनेशन बताई जाती है कि अ डिसाइपल इज समवन हु एडहेयर्स टू द टीचिंग ऑफ अनदर. एडहेयर का मतलब है जुड़ा रहना. एक शागिर्द का मतलब क्या है, एक ऐसा शख्स जो किसी की तालीम के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है. अभी मैं इसको सिर्फ दुनियावी पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेशन आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि शागिर्द का मतलब क्या है कि जो किसी की तालीमात के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है. फिर अ डिसाइपल इज अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म है या ही और शी इज अ फॉलोअर और अ लर्नर, सीखने वाला. जो शागिर्द क्या है, एक सीखने वाला है. और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम उसकी हजूरी में यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं. जब लफ्ज़ डिसाइपल पे हम गौर करते हैं तो ये लातीनी के लफ्ज़ डिसाइपुलस से लिया गया है, जिसका मतलब है कि शागिर्द या सीखने वाला. और इट रेफर टू समवन हु अडॉप्ट द वेज ऑफ समवन. ये डेफिनेशन मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि शागिर्द कैसा शख्स है जो कि दूसरे यानी अपने उस्ताद के तरीक़ेकार को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, इख्तियार करता है. और जब हम मसीह खुदावंद के ताल्लुक से इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इस डेफिनेशन ने मुझे बड़ा और ज़्यादा मोटिवेट किया. व्हेन अप्लाइड टू जीसस, अ डिसाइपल इज समवन हु लर्न्स फ्रॉम जीसस हाउ टू लिव लाइक हिम. कि शागिर्द एक ऐसा शख्स है जो कि क्या करता है, यीशु अल मसीह से सीखता है. क्या सीखता है कि उसके तरह जिंदगी कैसे गुजारे. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एक शागिर्द एक ऐसा शख्स है, क्योंकि हमने कॉमन डेफिनेशन तो ये देखी है कि वो एक सीखने वाला शख्स, एक तालिब इल्म है, एक लर्नर है. लेकिन जब मसीह खुदावंद के शागिर्द की हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा शागिर्द है जो कि क्या करता है, हम भूल रहे हैं, मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं टीचर भी हूँ. क्या सीखता है, उसके आदात. लेकिन हम यहाँ पे जो ये डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं इसका मतलब है कि वो यीशु अल मसीह से सीखता है कि उसकी तरह जिंदगी कैसे गुजारी जाए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीखने को बहुत सी बातें आप सीखते होंगे, एक शागिर्द बहुत सी बातें सीखता होगा, लेकिन जो मसीह यीशु का शागिर्द है वो उससे सीखता है
استاد سے اپنے یسوع سے سیکھتا ہے کہ اس کی طرح زندگی جو ہے وہ کیسے گزارے. کسی خدا کے خادم نے کہا کہ ڈسائپل جو ہے is someone who because of God's awakening grace, خدا کے فضل کی بدولت conforms, ڈھل جاتا ہے his اور her words اور way to the words of Jesus. کہ ایک شاگرد خدا کے فضل سے کیا بن جاتا ہے؟ ایسا شخص بن جاتا ہے جو کہ اپنے لفظوں کو اور اپنے طور طریقوں کو کیا کرتا جاتا ہے؟ ڈھلتا جاتا ہے. مسیح خداوند جیسے مسیح بولتا ہے، جیسے مسیح کام کرتا ہے، ایسے لفظوں میں وہ کیا ہوتا جاتا ہے؟ ڈھلتا جاتا ہے. تو مسیح سے سیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کی طرح زندگی گزارے، اور پھر اس کے الفاظوں کا جو چناؤ ہوتا ہے، اس کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس کا جو چال چلن ہوتا ہے، وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ مسیح خداوند کی طرح ہوتا ہے. اب ایک ڈفرنس ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از the difference between a Christian and a disciple، کہ ایک مسیحی میں اور ایک شاگرد میں کیا فرق ہے. A Christian is someone who trusted Jesus for forgiveness of sin and been assured of life forever with Jesus. جب کوئی مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے وہ مسیحی بن جاتا ہے، اور اس کو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کی یقین دہانی کروائی دی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے ہے. لیکن اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ جو ڈسائپل ہے is someone who not only meets the above definition، کہ صرف نہ صرف یہ جو ہم نے مسیحی کی جو تعریف دیکھی ہے کہ صرف اس کی زندگی میں صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ وہ مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے، but is following Jesus in an effort to learn how to become more like him. بلکہ اس کی زندگی کا دار و مدار وہ ایسا شخص بن جاتا ہے جو کہ فالو کرتا ہے. اس لیے مسیح خداوند نے جو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں جب شاگردوں کو بلایا تو اس سے کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے ہو لے. وہ اس کو فالو کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ کیا کرتا تھا؟ ساری عمر جو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ مسیح کو اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. who accepted Jesus were called disciple. اور جتنے لوگوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو قبول کیا ان کو شاگرد کہا گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کہ the goal of evangelism، کہ جب سے بشارت کا کام جو ہے شروع ہوا ہے اس میں اس کا جو فوکس تھا وہ کیا تھا؟ شاگرد بنانا. ابھی ہم نے شاگرد کی ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ اور مسیح کا شاگرد کیا ہے؟ جو کہ مسیح خداوند سے سیکھتا ہے تاکہ اس کی طرح بن سکے، اور اپنی ساری عمر اس پروسیس کو وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ فالو کرتا رہتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کی طرح بنتا جائے. اس کے الفاظ، اس کے طور طریقے جو ہیں وہ مسیح خداوند کی طرح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ارشاد اعظم جو کہ مسیح خداوند نے نہ صرف شاگردوں بلکہ ہر ایک ایماندار کے لیے، اور وہ ارشاد اعظم کیا تھا؟ پس جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پہ بپتسمہ دو. اس سے پہلے میں جب اس حصے کو دیکھ رہا تھا ارشاد اعظم سے پہلے، تو مسیح خداوند نے اس سے پہلے بھی ایک اور بات کہی تھی، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. شاید شاگرد جو ہیں وہ دنیا میں جاتے ہوئے کیا ڈرے، لیکن مسیح خداوند نے ان کو ایک بات کی یقین دہانی کروا دی کہ جاؤ، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس لیے تم کیا کرو؟ جا کر کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. اب ہم دیکھتے ہیں تو پھر مسیحی اور شاگرد میں کوئی فرق ہے؟ بالکل فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کہوں کہ جو مسیحی کا لفظ تھا وہ سب سے پہلے انطاکیہ کی کلیسیا میں جو ہے لوگوں نے تمسکر اڑانے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں نے تمسکر اڑانے کے لیے، جبکہ جو شاگرد تھے ان کو یعنی مسیح کے حواری کہا جاتا تھا، گلیلی مرد کہا جاتا تھا، شاگرد کہا جاتا تھا. لیکن اس کلیسیا میں جو کہ ایک غیر اقوام کی کلیسیا تھی، وہاں پہ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ مسیحی استعمال کیا گیا. پھر جب میں اس چیز کو اسٹڈی کر رہا تھا تو شاگردیت در حقیقت ہے کیا؟ ٹو بی اے ڈسائپل از ٹو بی ان آ ریلیشنشپ، ایک تعلق میں زندگی گزارنا. شاگردیت کیا ہے؟ ایک تعلق میں زندگی گزارنا. اٹ از ہیونگ این انسٹرکٹیو کا مطلب ہے ہدایات آپ کو ملے.
اس ریلیشن میں آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کی کہ آپ اپنے استاد کی طرح بنتے, آپ کو ہدایات ملے. انٹیمیٹ اینڈ امیٹیٹو ریلیشن شپ ود ٹیچر, کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. انٹیمیٹ ریلیشن آپ کا ہو, ایک گہرا تعلق آپ کا آپ کے استاد کے ساتھ ہو, اور آپ اس کی طرح امیٹیٹ, ہم کسی چیز کو امیٹیٹ اس کی نقل کرتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو استاد ہے اور جب وہ شاگرد, خاص کر سنگر جو ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک عکس جو ہے, ان کی پرچھائی جو ہے وہ شاگرد میں نظر آتی ہے. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ہاں یہ فلاں شخص کا جو ہے وہ کیا ہوگا, شاگرد ہوگا, اس کی آواز, اس کا انداز جو گانے کا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے, ملتا ہے. In other words, we follow Christ to be like him, کہ مسیح کی پیروی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سی برکتیں مل جائیں. ڈیفینیٹلی برکتیں تو ملیں گی, لیکن کیوں اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کی طرح بن جائیں. Because as his disciple we belong to him, ہم اس کے ہیں, ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس سے تعلق ہے ہمارا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ مسیح کی پیروی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرح بن جائیں, کیونکہ ہم اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے لیے قیمت ادا کی گئی ہے میرے عزیزوں. اور یہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلی دفعہ انطاکیہ کے کلیسیا میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اب جب یہ ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں تو کچھ خصوصیات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ مسیح کے شاگرد میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اس کو مسیح کا شاگرد ظاہر کرتے. سب سے پہلی جو بات, آئی وش کہ ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ دیکھ سکیں. The first mark of a disciple of Jesus is identified with him, identified with Jesus, کہ مسیح کے ساتھ اس کی شناخت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسیح کے ساتھ اس کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ مسیح کی حیثیت سے. میں کئی دفعہ آپ سے میں یہ بات میں نے شیئر کی کہ لفظ کرسچن کو اگر آپ غور کریں اور اگر اس میں سے کرائسٹ نکال دیا جائے, لفظ کرسچن میں سے اگر کرائسٹ نکال دیا جائے تو اس کے بعد 3 لیٹر رہتے ہیں, IAN, اور اس کا مطلب کیا ہے, I am nothing, کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو ایک جو شاگرد ہوتا ہے وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے, مسیح کے ساتھ پہچانا جائے. اگر مسیح اس کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. 3 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ جب ہم مسیح خداوند کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں تو 3 چیزیں اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہم اس آئیڈینٹیفیکیشن کو, اس ریلیشن کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے, نوئنگ جیسس انٹیمیٹلی, کہ مسیح خداوند کو گہرے طور پر جاننا. مسیح خداوند کو گہرے طور پر جاننا اس ویری امپورٹنٹ. میں چاہوں گا کہ آپ فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میرے خیال سے, if I'm not wrong, جی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے. جی 7 باب, سوری, فلپیو 3 باب اور اس کی 7ویں آیت, سوری. اس میں پولس رسول نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ مسیح کو گہرے طور پر جاننا در حقیقت کیا ہے. لیکن جب تک آپ کسی شخص کے بارے میں جانیں گے نہیں, آپ اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے. جی جی پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں, جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں. ہم دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنے نفع کی چیزوں کو رد کرتا ہے, اس کو چھوڑتا ہے, کبھی نہیں چھوڑتا. جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے ابلیس کو شرمندہ کیا اور آپ خداوند کی حضوری میں شاید آپ ریلیکس کر سکتے تھے بہت کچھ, لیکن یہاں پہ ہمیں خداوند کے حضوری میں آنا جو ہے یہ زیادہ خوشائند بات ہے. جی نقصان سمجھ لیا, جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. جی کیا لکھا ہوا ہے, اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. جی اس ویری امپورٹنٹ. ابھی ہم بات کریں یسوع المسیح کو
گہرے طور پر جاننا. تو یہاں پہ اس کی پہچان کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں جو شاید آپ سمجھتے ہیں ہاں میرے لیے میری جاب بہت ضروری ہے, میرا خاندان میرے لیے بہت ضروری ہے, اور کئی چیزیں بہت ضروری ہے, میرے لیے سونا آج بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پہ جو پالوس ہے, جو کہ ایک بہت عالم فاضل شخص تھا, لیکن وہ سب چیزوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہ کیا ہے؟ نقصان ہے. جی آگے. جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. جی ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں ان کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کوڑا سمجھتا ہے. تاکہ کیا کر سکوں؟ جی سب بولیں گے, تاکہ میں کیا کر سکوں؟ مسیح کو حاصل کر سکوں. اس کی پرائیورٹی دیکھیں کہ مسیح کو گہرے طور پہ جب اس کی ذات کا اس کو مکاشفہ مل گیا تو وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے کیا ہیں؟ نقصان کا باعث ہے. جس کو شاید لوگ کہتے ہیں ہاں کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے. خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے تو آپ دنیا کے غریب ترین شخص ہیں, کیونکہ خدا کی حضوری میں اس شخص کا جو درجہ ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کہ ایک مالدار ہے. اب لازر اور مالدار شخص کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو خداوند کے حضور جو درجہ کس کا بہتر تھا؟ لازر کا, کیونکہ وہ خدا کو جان گیا. تو یہاں پہ پالوس اپنی ساری چیزوں کو, اپنی ساری اچیومنٹ کو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ نقصان کی چیزیں ہیں, میرے لیے کوڑا کرکٹ, تاکہ میں کیا کر سکوں؟ کیا کر سکوں؟ پلیز ذرا جاگ کے مسیح کو حاصل کر سکوں. جی آگے. اور اس میں پایا جاؤں, تاکہ میری جو شناخت ہے, میری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کس میں ہو؟ مسیح خداوند میں ہو, نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے, بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے کیسے ملتی ہے؟ ایمان پر ملتی ہے. اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. کتنی خوبصورت بات یہ پالوس اس چیز کا نچوڑ میں دے رہا ہے کہ وہ کیا کر سکے, اپنی ساری چیزوں کو کیا کرے کہ بالکل وہ نقصان سمجھ رہے. اور کوڑا کرکٹ کہنا, میں کہوں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے لیکن میرے لیے وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے اگر میرے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے. مسیح خداوند نے لوکا اس کے 14 باب اور 33ویں آیت میں اس کو اور مزید واضح کر دیا, اور مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ میرا شاگرد نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک تمثیل میں خدا مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھا کہ انجیلی بیان اور اس کی 13ویں باب میں لکھا کہ ایک شخص کو خزانہ مل گیا کہ مسیح کے ساتھ گہرا تعلق بنانا جو وہ کیسے ہے, اور اس کی خوشی کیا ہے کہ اس شخص کو خزانہ مل گیا اور اسے کیا کیا؟ ایک کھیت میں چھپا دیا. اور پھر بعد میں کیا کیا؟ آپ ذرا پڑھیں گے میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 13واں باب. ٹھیک. اور یہ لکھا ہے آسمان کی بادشاہی. لکھیں آسمان, اور اس کی 44ویں آیت, آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جو کیا تھا جی, خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا اس کو کیا کر دیا؟ بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. کیا کر دیا؟ خوشی کے مارے. اس کے پاس اس خوشی کی انتہا نہیں تھی. زکئی کو جب مسیح کی ذات کا مکاشفہ مل گیا تو مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی, اور لوگوں کو کہنے لگا اور میں نے کسی کا ناحق لیا ہے اس کو بھی لٹا دیتا ہوں, میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. اس کو اس چیز کا کیا لگ گیا؟ پتہ لگ گیا. ہمیں گیت گاتے ہوتے ہیں, یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا, نہ لوٹوں گا نہ لوٹوں گا,
گر کوئی میرے ساتھ نہ جائے نہ لوٹوں گا. تو میرے عزیزوں جو شاگرد مسیح خداوند کا بن جاتا ہے اس کے لیے دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ نقصان ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص اپنے نقصان کو نہیں چاہتا، بڑے وہ ایک چھوٹا سا دکاندار بھی کیوں نہ ہو، ایک ریڑھی لگانے والا شخص بھی کیوں نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنے نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا. ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کیا کرے، اس کا فائدہ ہو. میں جب دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسی چیزیں، اور یہاں پہ اس شخص کی وہ کہتے ہیں اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. یہ 4 باتیں میں چاہوں گا کہ ہم، اور اگر آئی وش کہ میں اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا چرچ کا، اس پہ میں یہ سلائڈ شیئر کروں گا. معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اپنے ساتھ پین یا پینسل نہیں لے کے آئے. پلیز جب آپ لوگ آتے ہیں تو ضرور پین یا پینسل اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر سکیں، سیکھ سکیں. کہ جب ہمیں مسیح کی ذات کا مکاشفہ مل جاتا ہے اور ہم باقی چیزوں کو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایگزامن کریں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم مسیح کی ذات کو اول کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں if a choice is needed between Christ and anything else، اگر مسیح یا کسی اور چیز میں آپ نے چوائس کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ آپ مسیح کو چن لیں گے. آپ کیا کریں گے؟ مسیح کو چن لیں گے. کہ کیونکہ آپ گہرے طور پر اس کو جان جاتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے لیے کیا بات جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ we will choose Christ، ہم مسیح کو چنیں گے. اور جب کبھی آپ کو ڈیسیژن یا کوئی ترجیحات یا صورتحال جس سے جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم جب ان کے ساتھ ڈیل کرنے لگتے ہیں تو ہم اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں that draw us near to God، that draw us near to Christ، کہ وہ چیزیں ہمیں مسیح کی طرف، ہم کیسے حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہم بڑبڑائیں گے نہیں. ہم اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم انجوائے کریں، انجوائے مور آف کرائسٹ، مسیح میں اور زیادہ مسرور ہوتے جائیں گے. زبور میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیری دل کی مرادیں. لیکن شاید ہم بعض دفعہ اس کو کچھ اور، ہماری خوشنودی کس چیز میں ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ شاید ہم سوچتے ہیں کہ اگر بہت سارا مال و دولت، بہت ساری پراسپیرٹی ہمیں مل گئی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے. لیکن میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بلیسنگ تب آپ کی زندگی میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ رہے، اور تب بھی آپ خدا کے نام کو کیا کریں؟ جلال دیں. آپ اس کے نام کی وڈیائی کریں، اس کے نام کی ستائش اور پرستش کریں اور شکر گزاری کریں، کیونکہ مسیح یسوع میں میرے اور آپ کی بابت خدا کی کیا ہے؟ یہی مرضی ہے. تیسری چیز when we deal with the things of the world in ways that show they are not our treasure، کہ دنیا کی چیزوں کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں کہ یہ ہمارے کو خزانہ نہیں ہے، but rather Christ is our treasure، کیونکہ مسیح ہمارا معلوم ہوتا ہے، ہمارا خزانہ، ہمارا اچھا خزانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم یعنی ان چیزوں کی طرف کہ ہم پرائورٹی اس بات کو دیں گے کہ میرے لیے کیا ہے؟ مسیح زیادہ ضروری ہے. پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جو زندگی اب میں گزارتا ہوں وہ میری زندگی نہیں ہے، جو جسم میں گزار رہا ہوں وہ مسیح میں گزار رہا ہوں. اور چوتھی چیز when we suffer loss of things whether material or otherwise we will not lose our joy، کہ ہمارے اندر جو خوشی، جو اطمینان جو کہ مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم وہ کیا نہیں کریں گے؟ کھوئیں گے نہیں. خدا نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دے جاتا ہوں. ایسا اطمینان جو کہ دنیا نہیں دیتی ہے. دنیا کا اطمینان جو ہے وہ ہمیں کیا نہیں کر سکتا؟ تسلی نہیں دے سکتا. لیکن Christ alone will be our joy and our treasure in life. لیکن ہم اس بات پر کامل یقین رکھیں گے کہ ہماری خوشی اور ہمارا مال و متاع جو ہے، مجھے یاد ہے کافی سال پہلے بھی پاس صاحب جب گیت یہ گائے تھے، یہی ہے خزانہ میرا مال و متاع، اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا تھا اس چیز کو. پرانے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے اور ایون ابھی بھی کئی لوگ اپنے گولڈ کو دیکھ کر، اپنے مال و دولت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کو بھی اپنا خزانہ سمجھتا، اپنی ملکیت سمجھتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں اون کرتا ہے. تو میرے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
جو پہلی بات ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہم نے کرنا ہے؟ گہرا تعلق. اور گہرا تعلق ہم کیسے گہرے طور پہ اس کو جانیں گے؟ کہ جب ہم باقی ساری چیزوں کو نقصان سمجھیں گے. ہم ان چیزوں کو in other words ہم اہمیت نہیں دیں گے. ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے بلکہ اپنی زندگی میں اول درجہ جو ہے وہ مسیح کی ذات کو دیں گے. دوسرا پوائنٹ, our identity in Christ. مسیح میں ہماری پہچان. جو ہم بات دیکھ رہے تھے کہ جو مسیح کا جو شاگرد ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ identified with Christ, کہ وہ اس کی شناخت جو ہے مسیح کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. اور پہلی بات ہم نے دیکھی ہے کہ وہ گہرے طور پر کیا کرتا ہے؟ مسیح خداوند کو جانتا ہے. اور گہرے طور پر جاننے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے گہرے طور پہ اس کو جانیں گے؟ بھول جاتے ہیں. اب میں پوائنٹ کروں کہ کون مجھے بتائے گا؟ جی, کیسے گہرے طور پہ جانیں گے؟ کہ باقی سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, ان کو اپنا نقصان سمجھتے ہوئے. کیونکہ دیکھیں انسان ہوتے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنا نقصان نہیں چاہیں گے, لیکن پالوس اپنی ساری اچیومنٹ کو, عالم فاضل ہے کچھ بھی ہے تو وہ ان کو کیا کہتا ہے؟ میں نے مسیح کی خاطر, تاکہ اس کو پہچان سکوں, اس کو اور زیادہ جان سکوں, اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو کیا کر سکوں؟ جان سکوں. آئیڈینٹی, ہماری شناخت, ہماری پہچان بہت ضروری ہے. کہتے ہیں آئیڈینٹی ریلیٹس ٹو آور بیسک ویلیوز. ہماری جو بنیادی اقدار ہیں اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. That dictate the choice we make, کہ ہم زندگی میں جن باتوں کا انتخاب کرتے ہیں اس کا ہماری آئیڈینٹی سے بہت گہرا تعلق ہے. These choices reflect who we are. یہ جو انتخابات ہیں, یہ چوائسز جو ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے چوائس جو ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کون ہیں. اینڈ واٹ وی ویلیو, اور ہم کس چیز کو گراں قدر سمجھتے ہیں, یا کس چیز کو ہم ویلیو کرتے ہیں, ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں. We can assume a school teacher values education and helping student. اگر ایک ٹیچر کی بات کریں تو اس کے نزدیک جو ویلیویبل یا کافی اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کو تعلیم اور ان کی مدد کرنا. اسی طرح سے اگر کوئی بینکر ہے, کوئی انویسٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, تو اس کے لیے جو اہم چیز کیا ہوگی؟ روپیہ پیسہ ہوگا. اور یہ کہتے ہیں if we find our identity in our career or our accomplishment, کہ اگر ہم اپنے کریئر میں یا اپنی اچیومنٹس میں اپنی آئیڈینٹی دیتے ہیں, we will always need to accomplish more to find self-worth. تو ہم کیا کریں گے اس پروفیشن میں؟ اور زیادہ ہم محنت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایک سیلف ورتھ, ایک معیار قائم ہو سکے. کہ اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے جب ہمیں پتہ لگے کہ ہاں اس میں ہمیں اور زیادہ ہمیں اچیومنٹ کرنی ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اور زیادہ ایفرٹ کریں گے. If you listen to what others say, it's very important اپنی آئیڈینٹی کے لیے. میں ایک مثال خدا کی خاتمہ نے شیئر کی, تو وہ کہہ لیں کہ میری بیٹی نہ کسی اسکول میں تھی اور وہ بورڈنگ اسکول تھا, اور کیا ہوا وہاں پہ اس نے اپنا ایک نام جو ہے نا وہ اپنا گروپ کے لحاظ سے ایک اپنا نام جو ہے وہ بنا لیا. ٹھیک ہے, تو کہتے جب میں وہاں پہ گئی کچھ بچوں سے میں نے نام لیا کہ میری بیٹی کا نام تو اب بریک ہے, تو میں اسے ملا, تو کہتے اس نام سے تو کوئی اسے وہاں پہ نہیں جانتا تھا, اس نام سے اسے کوئی وہاں پہ نہیں جانتا تھا. جب وہ پرنسپل آفس گئی تو پھر وہاں پہ انہوں نے وہ بلا کے لائے, تو اس نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ تمہیں یہ نام کس نے دے دیا؟ تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ بچے جو اپنے گروپ کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی اپنا نام, لیکن اس نے اسے کہا جو نام تیرے باپ نے اور میں نے تجھے دیا ہے, جو شناخت میں نے اور تیرے باپ نے تجھے دی ہے, تیری اصل شناخت وہ ہے. جو لوگ تجھے کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے. You understand? کہ جو لوگ تجھے کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. If we listen to what others say about us and allow their opinions to determine our identity, کہ دوسروں کی رائے سے ہم اپنی ایک شناخت بنا لیں. کچھ ہوتا ہے یہ ڈاؤن بن گیا, ٹھیک ہے, تو وہ نئے سے نام ہے, اب تو ہمارے دور سے تو آگے بچے چلے گئے ہیں. We will always be seeking to please people instead of God our Father. تو اس صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو کہ ہمارا ایک معیار بنا دیتے ہیں کہ ہاں جناب یہ بندہ آ گیا, اور ہمیں اس نام سے بلاتے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم
ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اپنے آسمانی باپ کو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی بہت میٹر کرتی ہے، اور اس کا دار و مدار the choices we make اس سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ چوائس کرتے ہیں، کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ How we identify ourselves determine how we approach our life۔ جس طرح سے ہم اپنی ایک شناخت بنا لیتے ہیں، اپنی شناخت کرتے ہیں، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں، ہم کتنا کنسرن رکھتے ہیں اپنی زندگی کے تعلق سے۔ اور as we seek our identity we also have an enemy۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنی شناخت مسیح میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور بھی کریکٹر ہوتا ہے جو کہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ہماری شناخت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ابلیس کے پاس ایسی ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کریٹ کر سکے، کسی چیز کو تخلیق کر سکے، اور نہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ابلیس آل نوئنگ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابلیس آل نوئنگ نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز کو کیا کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے who emphatically بڑا زور دیتا ہے to distort what we think of ourselves، کہ جو کچھ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس امیج کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بگاڑنا چاہتا ہے۔ He desperately wants to erase our understanding of who we are in Christ، کہ ہم مسیح میں کیا ہیں اس پہچان کو وہ مٹا دینا چاہتا ہے۔ As a part of spiritual warfare in our identity، کہ ہماری شناخت کے لحاظ سے جو ایک روحانی جنگ جو چل رہی ہوتی ہے، ابلیس اس شناخت کو کیا کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیٹن cannot create anything، کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ He can only try to pervert، رخ بدل سکتا ہے، distort اس کو بگاڑ سکتا ہے، and destroy اور اس کو ختم کر سکتا ہے۔ But God has already created، جو کچھ خدا نے پہلے سے ہی تخلیق کر دیا ہے، وہ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ایسے خیالات ڈال دیتا ہے I am not good enough to earn God's acceptance and love۔ آپ کے دلوں میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ایسی بات ہو جائے تو آپ کے ذہن میں وہ ایک بات ڈال دیتا ہے، اور تو اتنا اچھا نہیں کہ خدا تجھے معاف کر دے اور خدا تجھ سے پیار کرے، یہ اگر نا I am not important to him، تو اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ جو ساری کائنات ہے اس کو بنانے والا، یہ زمین جو ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے پوری کائنات میں، اور اس ذرے میں ہم جو ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو وہ پیار کرتا ہے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے، اس چیز کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، اس امیج کو، اس کلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ تو خدا کے لیے کیا ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے۔ I will never amount to anything، اور میری تو کبھی بھی قدر و قیمت نہیں ہونے گی۔ خدا کی نظر میں جتنے میں نے کام ایسے کر دیے ہوئے تو وہ کیا ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر اور زیادہ وہ ڈیپر اٹیک کرتا ہے، you know that sin that you committed you could never be forgiven for that one، اور جو گناہ تو نے وہ کیا تھا نا اس کے لیے تو تجھے معافی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ابھی پاسا بھی جب کلام شیئر کر رہے تھے انہوں نے کہ مسیح خداوند کرب کی حالت میں تھے صلیب پر، لیکن سب سے پہلا جو کلمہ ان کے منہ سے نکلا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس حالت میں بھی کہتے ہیں یہ خدا کی صفت ہے، لیکن ابلیس کہتا ہے نہیں 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 نہیں۔ ڈیفینیٹلی انسان کے لیے کسی کو معاف کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ واٹ اباؤٹ دا فیلڈ میرج، کہ اگر ازدواجی زندگی ناکام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بزنس ناکام ہو گیا ہے، تو کیسے خدا کے ساتھ چل سکتا تھا، یا خدا تیرے ساتھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تیری ازدواجی زندگی ناکام ہو گئی ہے، شادی شدہ زندگی ناکام ہو گئی ہے، تیرا بزنس ناکام ہو گیا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا تیرے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس مصیبت میں ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ You never do anything right، تم کبھی بھی کوئی صحیح کام تو نہیں کرتے ہو، خدا تو تم سے پیار نہیں کرتا۔ ساؤنڈ رائٹ؟ ایسے ہی لگتا ہے نا؟ ایسے خیالات ابلیس ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری شناخت جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہماری شناخت کیا ہے۔ پہلی چیز، بہت سی چیزیں، لیکن میں
briefly इसको मैंने किया, a new creation in Christ, मसीह में नया मखलूक। जो कोई मसीह यीशु में है, देखिए 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? एक नया मखलूक है। आपकी वो जो पुरानी जिंदगी है, देखिए वो जितनी चीजें थी सारी वो पुरानी जाती रही, और उसको खुदा क्या करता है? बिल्कुल नया, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उस तरह खुदावंद आपको बना देता। आपकी शनाख्त ये है, अब आपकी वो जो पुरानी जिंदगी है उसको, यानी हमारे गुनाहों को खुदा कभी भी हिसाब में नहीं लाता। तो ये विर्द करके मैं मसीह में क्या हूं? एक नया मखलूक हूं, और इस बात का नॉलेज होना आपको जरूरी है। His workmanship created in Christ for good works, उसकी कारागरी हूं। क्या है? उसकी कारागरी हूं जिसको मसीह में तख्लीक किया गया। किसके लिए? अच्छे कामों के लिए। इंसान अपनी कोशिश से अच्छे काम नहीं कर सकता जब तक वो मसीह में तख्लीक ना हो जाए। शायद बहुत से लोग भलाई का काम, शायद वो सदका देते हैं या और ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्या होता है? अपने उन कामों की वजह से वो कभी भी निजात नहीं पा सकते। लेकिन मसीह यीशु में जब हम तख्लीक हो जाते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं, तो फिर हम क्या होते हैं? बेहतर अच्छे काम कर सकते हैं। नो लॉन्गर कंडेम्ड, अब आप पर सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो उसके 8 बाब उसकी पहली आयत लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, और इब्लीस इसी आइडेंटिटी को, इसी शनाख्त को क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको क्या किया? अपने फर्जंद होने का हक बख्शा, और अब हम उसको अब्बा यानी बाप कहकर क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं। ये प्रिविलेज दुनिया के माबूद अपने आप को ऊंचे ऊंचे जगहों पे रखते हैं, और उसका आप पता कॉन्सेप्ट क्या है? कभी आप देखें कि जो कोई मंदिर है या कोई ऐसी चीज़ है वो ऊंची जगह पर, इवन पहाड़ों में वो कहते हैं जी वो बसेरा करते हैं, तो उसका मकसद क्या है? कि खुदा उनका जो है वो बहुत पाक है और नापाक लोगों में रह नहीं सकता। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है? होली टेम्पल, तुम जिंदा खुदा का क्या हो? मकदस हो जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। और कहते हैं जैसे मैं पाक हूं तुम भी ऐसे ही पाक बनो। और उन्हें पाक करने के लिए उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी पहचान क्या है? आप खुदा का मकदस हैं जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। ओवरकमर्स, ठीक है, वो क्या हमें बनाता है? फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। फिर जंग आपकी नहीं होती है, जंग किसकी है? यहोवा की है। आपने सिर्फ अपने आप को क्या करना है? सबमिट करना है, ताबे कर देना है, ठीक है? क्योंकि आपने सीखा है कि शागिर्द क्या है? उन अल्फाजों को, उन तौर तरीकों को अपनाता है ताकि वो अपने उस्ताद की तरह बन सके। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या कर सके? अपने उस्ताद की तरह बन सके। लव्ड बाय गॉड, खुदा ने हमसे मोहब्बत की। अभी हमने यूहन्ना की इंजील 3:16 आयत को पढ़ा, इससे पहले तफसीर को। और फिर नॉट गिवन अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड सेल्फ कंट्रोल। हमें खौफ की, दहशत की रूह नहीं दी है। हमें क्या? हमें खौफ या दहशत की रूह नहीं दी है, बल्कि हमें कुव्वत की, मोहब्बत की और अपने आप को काबू करने की रूह दी है। अभी जैसे बस अब बयान कर रहे थे कि पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूदता अपने कंट्रोल में रखता हूँ। तो आपको पाक रूह खुदा ने दी है ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। फ्रेंड्स ऑफ जीसस, मसीह खुदा ने कहा अब मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपना दोस्त। और हम देखें इस बात पर दुनियादार लोग बड़े एतराते हैं कि अगर किसी हाई ऑफिशियल के साथ, किसी आला मनसब के शख्स के साथ उनका ताल्लुक हो तो वो उस बात से बहुत ज़्यादा इतराते हैं। लेकिन मेरा और आपका ताल्लुक बादशाहों के बादशाह, जिसकी बादशाह की कोई इंतहा ना होगी, उसके साथ हमारा ताल्लुक है। हम उसके दोस्त हैं, हम अपने दिल को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। शायद किसी के साथ अपना दिल नहीं शेयर कर सकते, लेकिन मसीह खुदावंद के साथ क्या है? आप अपना दिल शेयर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, फिर हम नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हैं, तारीकी के फर्जंद नहीं हैं। और देखें
مسیح خداوند نے یہی ٹائٹل اپنے لیے کہ نور، کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور یہی ٹائٹل اس نے میرے اور آپ کے لیے بھی استعمال کیا کہ تم بھی دنیا کا کیا ہو؟ نور ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو کہ تاریکی میں جا کے جو دنیا تاریکی سے بھری ہے اس میں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ کیا کریں؟ تمہارے آسمانی. اور اس کا پرپس کیا ہے کہ جب آپ اس تاریکی میں جا کے چمکیں گے تو اس سے جلال کس کو ملے گا؟ ہمارے آسمانی باپ کو جو کہ اس لائق ہے. ایمبیسڈرز آف کرائسٹ، مسیح کے ایلچی ہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے، اور اپنے اندر وہ کیا رکھتا ہے؟ ایک گواہی بھی رکھتا ہے. ایلچی کیا کرتا ہے؟ ایک ملک کا پیغام دوسرے ملک کے پاس لے کے جاتا ہے تاکہ بہتر جو ہے وہ کیا کر سکے؟ تعلق کر سکے. اب آپ جو مسیح کے ایلچی ہیں، انڈرسٹینڈ دس پلیز. آج اب حادثاتی طور پہ یہاں پہ نہیں آئے ہیں. خداوند کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے اور اس بات کو، اس پہچان کو ہم ریئلائز کرتے کہ ہم مسیح میں کیا ہیں. ہم مسیح کے ایلچی ہیں. وہ جو خوشخبری خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں رکھی ہے، آپ کو شاید آپ بہت سے لوگوں تک نہیں جا سکتے، کم از کم جو آپ کے گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں آپ ان تک تو جا سکتے ہیں، کیونکہ ارشاد اعظم شاگردیت کے عمل سے تعلق رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں گاڈز ماسٹر پیس، خدا کے شاہکار. ہم نے ایک دفعہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ ہم کس طرح سے خدا کے شاہکار ہیں. کیوں؟ خدا نے ہمیں اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. اپنی شکل، اور کسی جانور کی شکل شبیہ پر نہیں بنایا، اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر اسے بنایا، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ شاہکار ہیں. اور پھر افسی 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح خداوند کے ساتھ ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے. اس سے پہلے کہ بھی آپ آسمان پہ جائیں، آلریڈی خدا نے ایسا انتظام کر دیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہے؟ able to do all things through him who strengthens us. جو ہمیں قوت بخشتا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کیسی آئیڈینٹی، اور بہت سی باتیں ہیں. آپ جب خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور زیادہ خداوند ان باتوں کی وجہ سے، جب دیکھیں نا کسی شخص کو اپنی پہچان مل جائے تو کیا اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میری یہ دعا ہے کہ we take a moment and reflect on the list daily، کہ ہم ہر روز اس فہرست پر غور کریں اور اپنے آپ کو ایگزامن کریں کہ کیا میں اپنی اس شناخت کے مطابق کام کر رہا ہوں. what we are، یا لکھیں جو خداوند ہمیں کہتا ہے ہم وہ ہیں، نہ کہ شیطان جو ہمیں کہتا ہے ہم وہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ہم دوسروں کی رائے کے مطابق اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہماری شناخت ہمیں مسیح خداوند میں پتہ لگ گئی ہے تو ہمیں کس کو کرنا ہے؟ اس کو خوش کرنا ہے جس نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے. اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، جو تھرڈ اس میں بات آتی ہے کہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا. بریفلی اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا. ہم سب جب ہم نے نجات پائی تھی، اس چیز کی ریئلائزیشن ہمارے اندر ہوئی کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا. وہ سارے دکھ، وہ مصیبتیں، وہ مشقتیں جو میرے اور آپ کے لیے تھیں، اس نے اپنے اوپر لے لیا کہ اس نے ہماری سب مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو کیا کیا؟ برداشت کیا، تاکہ میں اور آپ کیا بن سکیں؟ خدا کے لیے پالک بیٹے بن سکیں. کسی خدا کے خادم نے کہا خدا کا بیٹا انسان بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو وہ کیا کر سکے؟ خدا کے بیٹے بنا سکے. میرے عزیزو، آج اس سیمینار کے وسیلے سے آئی بلیو کہ خداوند نے اس خوبی کو، کیونکہ اور مزید آگے کچھ چیزیں لیکن خداوند کی مرضی ہوئی، ہم اسی طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ سیمینار اسی طرح کیے جائیں. یہ جو ایسے عادت ہے، میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اس کا تھوڑے سے ڈاواں ڈول سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئی بلیو کہ ہم اور زیادہ، جیسے پولوس کہہ رہے کہ میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور زیادہ جان سکوں. تو یہ خدا اپنے بھید جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ہماری آئیڈینٹی کہ ہمیں گہرے طور پر کیا ہے؟ مسیح کو جاننا ہے. دوسری، ہمیں اس بات کو بھی جاننا ہے کہ ہم مسیح میں کیا ہیں، اور اس بات کو جاننا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تھا تب ہم کیسے تھے، اور اس کے بعد اب ہم کیسے ہیں. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ شاگردیت ہے، کہ ہم
مسیح کی طرح بنتے جائیں. پالوس اسی تو کہتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا چاہتا ہوں. خدا مند آپ کو کہتے ہیں. Thank you so much. ہم سب کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے.